बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन मोहतरम, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूं समी। इससे पहले आप इस कहानी की 263 साल सुन चुके हैं और अब 264 किस्त मुलाहिजा फरमाएं। मेरे अंदाजे के मुताबिक वो खुद गरज भी है और मौका परस्त भी। अगर उसे कोई उम्मीद नजर आई होगी तो उसने इससे फायदा जरूर उठाया होगा। इसके अलावा वो तुमसे जिस अंदाज में बात करती है उसे जाहिर होता है कि उसे तुम पर बहुत मान है। ऐसा उसी वक्त होता है जब कोई किसी के लिए कुछ करता है। तुम्हारा अंदाजा दुरुस्त है, उसने बास पार्टी में शमूलियत तो इख्तियार नहीं की थी, मगर उसने मेरा साथ नहीं छोड़ा था। उसे सियासत से कोई दिलचस्पी नहीं थी, अब भी नहीं है। मेरी इस मुकाम तक पहुंचने में उसका बड़ा हिस्सा है, क्योंकि बाद साजिशों का इल्म मुझे सलूमी के जरिए ही हुआ और कुछ मुखालफिन को ठिकाने लगाने के लिए मैंने सलूमी का ही सहारा लिया। साजिशों को अमली जामा पहनाने के लिए जराइम पेशा अफराद का ही सहारा लिया जाता है और ऐसे हलकों में सलूमी का खासा अमल दखल था, इसलिए उसे साजिशों की भनक मिल जाया करती थी और वो मुझे उनसे आगाह कर दिया करती थी। तब तो तुमने उसका दिल तोड़कर बहुत बुरा किया। तुम्हें उसके साथ ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए था, लेकिन उसने मेरे लिए जो कुछ किया मैंने उससे बहुत ज्यादा उसे वापस कर दिया। अब मेरी तरफ उसका कोई कर्ज बाकी नहीं रहा। मैं किसी मरहले पर उसे नहीं भूला। अगर मैंने जवाबन उसकी मदद ना की होती तो वो आज भी एक मामूली दर्जे की तवाइफ ही होती, लेकिन वो अब भी नहीं बदली। उसका रुझान अब भी जराइम पेशा लोगों की तरफ है। मैं एक तवील सांस लेकर रह गया। अदनान खुद भी एक खुदगर्ज और मौका परस्त आदमी था। उससे इसके अलावा और क्या तवक्को की जा सकती थी। एक मुलाजिम काफी ले आया और मैंने सोनिया से काफी बनाने के लिए कहा। वो सर झुकाकर प्यालियां सीधी करने लगी। मैं काफी शौक से तो नहीं पीता, मगर आज पीऊंगा। इनके हाथ से बनी हुई काफी पीना भी एक एजाज होगा। इसके अलावा और कोई एजाज हासिल होने की तवक्को भी नहीं है। मैंने कहा, इसलिए कि सोनिया ने शरीफाना जिंदगी गुजारने का फैसला कर लिया है। सोनिया और अदनान ने बैक वक्त चौंक कर मेरी तरफ देखा। ये कैसे हो सकता है? अदनान ने कहा, मैंने आज तक किसी को ये पेशा छोड़ते हुए नहीं देखा। अब देख लो, मैंने बड़े सुकून से कहा। आज के बाद सोनिया रायल क्लब का रुख कभी नहीं करेगी। ये बड़ी नामुमकिन सी बात है। अदनान ने बड़े मुजरिबाना अंदाज में पहलू बदल कर कहा, मैं इस पर यकीन नहीं कर सकता। इतनी सी बात पर यकीन नहीं कर सकते तो इस बात पर कैसे यकीन करोगे कि हम दोनों शादी कर चुके हैं? सोनिया के हाथ से काफी की प्याली गिरते गिरते बची जो वो अदनान की तरफ बढ़ा रही थी और अदनान की तो आंख हैरत से फटी की फटी रह गई। अगर तुमने शादी कर ली है तो ये तुम्हारा जाती मामला है। वो पहलू बदल कर बुड़बुड़ाया, मैं भला क्या कर सकता हूँ? क्या ये खबर सुनकर तुम्हें खुशी नहीं हुई अदनान? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने तो मुबारकबाद तक नहीं दी। जब खुशी होगी तो मुबारकबाद भी दूंगा। अभी तो सिर्फ हैरत हो रही है। मालूम नहीं तुमने ये फैसला क्यों किया। तुम जैसे आदमियों के लिए लड़कियों की क्या कमी हो सकती है? सोनिया जबरदस्त किस्म की बेबसी का शिकार हो गई थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि मेरी इस हरकत पर अपने रद्द अमल का इजहार किस तरह करे। अदनान वहाँ मौजूद ना होता तो मालूम नहीं वो क्या करती। अब हमें यहाँ से वापसी के लिए क्या करना होगा अदनान? मैंने काफी खत्म करते हुए कहा, तुम्हारे पास गाड़ी तो मौजूद होगी, अगर नहीं है तो मैं अपनी गाड़ी में तुम्हें भिजवाए देता हूँ। अदनान ने कहा, शुक्रिया अदनान, मेरी गाड़ी अकबी सड़क पर मौजूद है, हम चले जाएंगे। मैंने कहा और सोनिया को उठने का इशारा करते हुए खुद भी उठकर खड़ा हो गया। तुम अकबी दीवार कूद कर यहाँ दाखिल हुए थे, मगर अब गेट से वापस जाओगे। लाओ चाबी मुझे दो, मैं तुम्हारी गाड़ी सामने मंगवाए लेता हूँ। मैंने कार की चाबी निकालकर अदनान के हवाले कर दी और उसने एक मुलाजिम को बुलाकर उसे चाबी देते हुए जरूरी हदायत दी। फिर मुलाजिम के जाने पर मेरी तरफ मुड़ा। मेरा आदमी वो जिंदा नहीं बचा जिस पर तुमने अकबी बरामदे में हमला किया था। उसने अचानक ही मुझसे कहा, तुम्हें कैसे मालूम हुआ? मैंने हैरान होकर पूछा। वो शुरू से अब तक मेरे साथ ही था और ये इतला किसी के जरिए उस तक नहीं पहुंची थी। अगर मेरे सामने उसे इतला मिलती तो मुझे जरूर मालूम हो जाता। इसके अलावा तुम्हें यहाँ तक पहुंचने के लिए 5 मजीद अफराद से भी निमटना पड़ा, जिनमें से एक हुसैन था जिसे तुम उसी के पिस्तौल की जद पर यहाँ तक लाए थे। उसने मुझे हैरान करने के लिए कहा। अगर मैं मजीद हैरान होने के मूड में नहीं था, बल्कि मैंने उल्टा उसे हैरान करने का तहिया कर लिया था। गालिबन तुम्हारी मालूमात का राज उस कमरे में पोशीदा है। मैंने ख्वाबगाह में नजर आने वाले उस दरवाजे की तरफ इशारा किया जो वहाँ जायद दिखाई दे रहा था। एक दरवाजा तो बाथरूम का था, मगर दूसरे दरवाजे का कोई जवाब नहीं था। यकीनन कोई इंतहाई अहम वजह थी जिसके तहत वो दरवाजा वहाँ रखा गया था। अदनान चौंक पड़ा। ये अंदाजा तुमने किस तरह लगाया? उसने हैरत से पूछा। बड़ी मामूली
सी बात है अदनान, जिस इमारत में खुफिया टीवी कैमरों का निजाम मौजूद हो उसके बारे में ये बात हल्क से नहीं उतरती कि उसके मालिक ने कैमरों के जरिए निगरानी का निजाम मुकम्मल तौर पर दूसरों के सुपुर्द कर रखा हो। यकीनन कोई ऐसा भी जरिया होगा जिसे इस्तेमाल करके वो खुद भी दूसरों की निगरानी कर सकता हो। मेरे इस नजरिए को 3 बातों से तकवीयत मिलती है। तुमने सलूमी से कहा कि अली की जेब से पिस्तौल निकाल लो, यानी तुम्हारे इल्म में था कि मेरी जेब में पिस्तौल ही है, रिवाल्वर नहीं है। दूसरी 2 बातें तुमने अभी अभी कही हैं, एक ये कि वो मुहाफिज मर गया जिस पर मैंने अकबी बरामदे में हमला किया था, और दूसरी ये कि मुझे यहाँ तक पहुँचने के लिए 5 मजीद अफराद से निमटना पड़ा। इसके अलावा एक और बात भी ये है कि तुम मेरे इस्तकबाल के लिए पूरी तरह तैयार थे, वरना तुम जैसे आदमी की ख्वाबगाह में मुसल्लह मुहाफिजों की मौजूदगी समझ में न आने वाली बात है। और इन सब बातों से यही नतीजा निकलता है कि अपने खुफिया कैमरों से तुमने बराह रास्त सारे मनाजर देखे, तुम तक किसी और जरिए से इतला नहीं पहुंची। अब ये मसला रह जाता है कि वो कंट्रोल रूम कहाँ है जहाँ से तुमने ये सारा मंदिर देखा। तो उसका सादा सा जवाब ये है कि ऐसा खुफिया कैमरा तुम्हारे ख्वाबगाह के नजदीक ही हो सकता है, और फिर ये इजाफी दरवाजा भी उस तरफ इशारा कर रहा है कि ये उसी खुफिया कमरे का दरवाजा है। मुझे ये तो अंदाजा था कि तुम गैर मामूली सलाहियतों के मालिक हो, मगर ये नहीं मालूम था कि तुम्हारी सलाहियतें इस इंतहा को पहुंची हुई होंगी। अदनान अब्बासी ने तवील सांस लेकर कहा, दरअसल क्लब में तुमने मुझसे जिस अंदाज में बात की थी, मुझे तो उसी वक्त अंदाजा हो गया था कि तुम कोई आम आदमी नहीं हो सकते। फिर जितनी बेपरवाही और जिस अंदाज में तुम वहां से उठकर आए थे, उससे भी मुझे महसूस हो गया था कि तुम सोनिया के लिए कुछ ना कुछ तो जरूर करोगे। इसलिए मैंने रास्ते बरकबनुमा आईने पर नजर रखी। मेरा खदशा उस वक्त दुरुस्त साबित हो गया जब क्लब से लेकर यहाँ तक मेरा ताकुब किया गया। साफ जाहिर था कि ताकुब करने वाली कार में तुम्हारे अलावा और कोई नहीं हो सकता, और ये कि तुम कोठी में भी घुसने की कोशिश जरूर करोगे। मैंने अपनी हिफाजत का माकूल बंदोबस्त कर रखा है, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि इन इंतजामात को आजमाने का मौका मिला हो। मैं चाहता तो मुआवजों को होशियार कर सकता था, इस तरह तुम बेखबरी में पकड़े जाते या मारे जाते, मगर मुझे तो अपने हिफाजती इंतजामात की आजमाइश का मौका मिला था, और इसलिए मैंने ये मंदिर अपनी आंखों से देखने का फैसला किया। कैमरे इस तरह नस्ब हैं कि कोठी का कोई गोशा भी उनकी जद से बचा हुआ नहीं है। इसके अलावा इनके जरिए कोठी के इर्द गिर्द होने वाली नकलो हरकत भी देखी जा सकती है। इन कैमरों पर ऐसे लेंस नस्ब हैं जिनके जरिए अंधेरे का मंदिर भी साफ नजर आता है। यही वजह है कि तुम उस वक्त से मेरी नजरों में हो जब अकबी सड़क पर कार से उतरे थे। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मैंने जिन लोगों की सलाहियतों पर एतमाद किया था वो बिल्कुल ही नाकारा साबित हुए। अगर मैं खुद होशियार ना हो रहा होता तो अब तुम्हारी राह में कोई रुकावट बाकी नहीं रह गई थी। इसमें कसूर तुम्हारे आदमियों का नहीं है अदनान, उन बेचारों का वास्ता गलत आदमी से पड़ गया था। मैं खुद भी यही महसूस कर रहा हूँ। यही वजह है कि मैंने तुम्हें अपने लिए काम करने की ऑफर की है। इस सफर पर हम बाद में किसी वक्त बात करेंगे। ना तो इस बात के लिए ये वक्त मुनासिब है और ना जगह मुनासिब है। तुम जिस वक्त जहाँ चाहोगे मैं तुमसे बात करने को तैयार हूँ, मगर मैं तुमसे राब्ता किस तरह करूँगा? इस वक्त तो मेरा कोई ऐसा ठिकाना नहीं जिसका पता तुम्हें बताऊं, लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं, मैं खुद तुमसे राब्ता करूंगा, लेकिन मैं बेचैनी से तुम्हारा इंतजार करूंगा। अदनान ने कहा। वो हमारे साथ कोठी के गेट तक आया। ये क्या हरकत थी? कोठी के गेट से कार बाहर निकलते ही सोनिया ने मुझसे कहा, तुमने उससे ये क्यों कहा कि हमने शादी कर ली है? क्योंकि मुझे डर था कि कहीं वो तुम्हारे बारे में कोई ऐसी बात ना कह दे जिसे सुनकर मुझे गुस्सा आ जाए। सोनिया ने मुझे गौर से देखा मगर बोली कुछ नहीं। वो दोनों गाड़ियां फिर पीछे लग गई थी जो शुरू ही से मेरे ताकुब में लगी हुई थी। तुमने बड़ा खतरा मोल लिया है अली। कुछ देर बाद सोनिया फिर बोली, तुम्हें इस तरह वहां नहीं घुसना चाहिए था। मेरा मतलब है तुम्हें अदनान से दूर ही रहना चाहिए था। वो बहुत खतरनाक आदमी है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि उसने हमें छोड़ कैसे दिया। वो मुझसे जरूरत से कुछ ज्यादा ही मुतासर हो गया है। कोठी की हिफाजत के लिए उसने नामी ग्रामी बदमाश रख छोड़े होंगे। जब मैं उनके हिसार को तोड़ता हुआ गुजर गया तो उसके ज़हन में यह ख्याल पैदा होना लाजमी था कि किसी तरह मुझे भी मुलाजिम रख ले। उसका और काम ही क्या है? बतरा के गुंडों में बदमाशियों की सरपरस्ती यही तो कर रहा है। बतरा के गुंडों में बदमाशों की सरपरस्ती तो यही कर रहा है। एक बदमाश इसके सिवा और कर भी क्या सकता है? मैं तो समझती हूँ मगर तुम नहीं समझते। मैंने तुम्हें पहले ही मना कर दिया था मगर तुम नहीं माने। सच्ची बात तो ये है कि मुझे खतरात से डर नहीं लगता, मगर मैं बिला वजह खतरात से खेलना भी पसंद नहीं करता, और जहाँ खतरा मोल लेना नागजीर हो जाए वहाँ पीछे भी नहीं हटता। मैंने तुमसे वादा कर लिया था कि क्लब में सलोमी से नहीं उलझूंगा। उसके बाद किसी सड़क पर भी उससे उलझा नहीं जा सकता था। वह तरीका यही रह गया था कि उसकी कोठी के अंदर घुस जाऊं, और मैंने वही किया। अब तो मुझे तुमसे भी खौफ महसूस होने लगा है। रायल क्लब में आने वाले मामूली हैसियत के लोग नहीं होते, मगर मैंने उन सब को हमेशा अदनान से खौफ ज़दा ही देखा है। लेकिन तुम्हारे सामने तो वो खुद दबा दबा सा लग रहा था। यूं मालूम हो रहा था जैसे वो
تمہاری خوشامد کر رہا ہو۔ تمہارا مشاہدہ بہت اچھا ہے۔ ہاں وہ میری خوشامد ہی کر رہا تھا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ میں آسانی سے اس کے قابو میں نہیں آؤں گا۔ اسے چونکہ اپنی آنکھوں سے میری کارکردگی دیکھی ہے اس لیے مجھے چھوڑے گا نہیں، میری بڑی سے بڑی شرائط بھی منظور کر لے گا۔ یہی دیکھ لو کہ اس نے کتنی آسانی سے ہمیں وہاں سے نکل آنے دیا۔ کیا تم اس کے لیے کام کرنے پر رضامند ہو جاؤ گے؟ سونیا نے پوچھا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو پھر تم نے صاف انکار کیوں نہیں کر دیا؟ بعد میں انکار کرو گے تو وہ مشتعل ہو جائے گا۔ اگر تمہیں وہاں سے نکالنے کا مرحلہ درپیش نہ ہوتا تو میں نے اسی وقت صاف انکار کر دیا ہوتا، اور یہ بات تم بھی اچھی طرح سمجھتی ہو کہ اگر میں اسے الجھتا تو وہاں سے نکلنا ناممکن ہو جاتا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہاں اس قدر زبردست حفاظتی انتظامات سے واسطہ پڑے گا۔ اگر مجھے ذرا سا بھی اندازہ ہوتا تو اسے کوٹھی تک پہنچنے ہی نہ دیتا، اور اگر وہ کسی صورت کوٹھی تک پہنچ بھی جاتے تو میں اندر پہنچنے کے لیے کوئی اور تدبیر اختیار کرتا۔ اس کی حفاظتی انتظامات کو توڑنا کسی صورت بھی ممکن نہیں ہے، سونیا نے کہا، اور میں دھیرے سے ہنس دیا۔ ہاں ظاہر تو ایسا ہی معلوم ہوتا ہے، میں نے ٹالنے والے انداز میں کہا۔ پر ظاہر کا کیا مطلب؟ صاف صاف بات کیوں نہیں کرتے کہ ایسا کرنا عملاً ناممکن ہے؟ اگر واقعی ایسا ہوتا تو اعتراف کر لینے میں کوئی باک نہیں تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ حفاظتی انتظامات کچھ بھی نہیں ہیں۔ ایک تو تم بڑے بڑے دعوے کرنے کے خبت میں مبتلا ہو، سونیا نے چڑ کر کہا۔ اس وقت اگر قسمت نے یاوری نہ کی ہوتی تو زبان چلانے کے لیے زندہ نہ ہوتے۔ انہوں نے بھی مجھے بڑبولے کا لقب دیا تھا، میں نے بے خیالی سے کہا۔ یہ جملہ غیر ارادی طور پر میرے منہ سے نکل گیا تھا۔ کس نے تمہیں بڑبولے کا لقب دیا تھا؟ سونیا کا سوال مجھے ہوش میں لیا۔ کچھ نہیں، میں نے گڑبڑا کر کہا، شاید میں واقعی بڑی بڑی باتیں کرتا ہوں اس لیے سب مجھے بڑبولے کا لقب عطا کر دیتے ہیں۔ مگر میں تمہاری قدر کرتی ہوں، سونیا نے ہنس کر کہا۔ میرے لیے تو تم کسی بیش قیمت ہیرے سے بھی زیادہ قیمتی ہو۔ وہ تو عدنان عباسی کے لیے ہوں، حالانکہ اسے ایک سے بڑھ کر ایک لوگوں کی خدمات حاصل ہیں۔ وہ تو عدنان عباسی کے لیے ہو، حالانکہ اسے ایک سے بڑھ کر ایک لوگوں کی خدمات حاصل ہے، مگر وہ تمہارے ہی پیچھے کیوں پڑ گیا ہے؟ اب دیکھنا یہ ہے کہ میری خدمات حاصل کرنے کے لیے کون کون سی پیشکش کرتا ہے۔ ہم اپنی عارضی قیامگاہ کے قریب پہنچ گئے تھے۔ رات کا 1 بج چکا تھا، سڑکوں پر سناٹا تھا، مگر گزشتہ رات والے واقعے کے سبب پولیس گشت کرتی نظر آ رہی تھی۔ متعاقب گاڑیاں مستقل طور پر میری کار کے پیچھے لگی ہوئی تھی، لیکن آج رات ان کی طرف سے کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی تھی۔ علاقے میں پولیس موجود تھی اور مجھے یقین تھا کہ وہ پولیس کی نظروں میں آنے کا خطرہ ہرگز مول نہیں لیں گے۔ ہمارے بنگلے میں داخل ہوتے ہی فون کی گھنٹی بجی۔ سونیا نے سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھا۔ جواب میں خود فون کی طرف بڑھ گیا۔ تم تو بڑے باکمال آدمی نکلے۔ فون پر دوسری طرف سے وہی مانوس آواز سنائی دے رہی تھی جس نے میرا پیچھا پکڑ رکھا تھا۔ بیڑیے کے گھر میں گھس کر صحیح سلامت نکل آئے۔ میں اس سے زیادہ باکمال ہوں مسٹر پردہ نشین، میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں کہا، اور وہ 8 آدمی مجھ پر قابو پانے کے لیے قطعی ناکافی ہیں جو میرا تعاقب کرتے پھر رہے ہیں۔ بقیہ ساتھ تو محض تمہاری نگرانی کے لیے ہیں، ورنہ میں تنہائی تمہارے لیے کافی ہوں۔ بہت خوب مسٹر پردہ نشین، میں نے تنزیہ لہجے میں کہا۔ تم مجھے یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہو کہ ان 8 میں تم خود بھی موجود تھے۔ تاثر دینے کی کوشش نہیں کر رہا مسٹر نارمن شلوف، میں در حقیقت انہی میں سے ایک ہوں۔ یہ الگ بات ہے کہ تم ان کے درمیان مجھے شناخت نہیں کر سکتے۔ تم نارمن شلوف کو دھوکہ نہیں دے سکتے مسٹر پردہ نشین، میں نے مضبوط لہجے میں کہا۔ تم ان کے درمیان نہیں تھے، اگر ہوتے تو میری نظروں سے بچ نہیں سکتے تھے۔ تم بکواس کر رہے ہو، تمہارے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں جس سے مجھے شناخت کر سکو۔ اگر نہ ہوتا مسٹر پردہ نشین تو میں ہرگز اتنے یقین سے یہ بات نہ کہتا کہ تم ان کے درمیان نہیں تھے۔ تم اس طرح میری حقیقت جاننا چاہ رہے ہو، میں اس قسم کی چالوں سے خوب واقف ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ اس قسم کے مقابلے میں بلف کیے جاتے ہیں، مگر جس بلف کی تم بات کر رہے ہو وہ میرے لیے قطعی بے مقصد ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے یقین ہے کہ تم ان 8 میں نہیں تھے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے معلوم ہے کہ تم ان 8 میں نہیں تھے۔ تمہارے چہکنے کی وجہ یہ ہے کہ تم علاقے میں پولیس کو گشت کرتے دیکھ چکے ہو، اور تم نے اندازہ لگا لیا ہے کہ کم از کم آج رات تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ میں نے ایک زوردار کہکا لگایا۔ یقین اس خیال کو کہتے ہیں جو انتہائی پختہ ہو، میں نے شرارت امیز لہجے میں کہا، اور جہاں یقین کی سرحدیں ختم ہوتی ہیں اس سے کہیں آگے سے علم کی سرحدیں شروع ہوتی ہیں۔ کوئی انتہائی پختہ یقین کسی بھی وقت غلط ثابت ہو سکتا ہے، مگر علم غلط نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ علم کے معنی ہے جاننا، اور آدمی جو بات جانتا ہے۔ میں نے تمہاری خرافات سننے کے لیے فون نہیں کیا تھا، انتہائی خراب لہجے میں کہا گیا۔ تو کیا اپنی خرافات سنانے کے لیے فون کیا تھا؟ میں نے سونیا کو آنکھ مارتے ہوئے کہا، اور دوسری طرف سے سلسلہ منقطع ہو جانے پر میں نے بھی مسکراتے ہوئے فون بند کر دیا۔ معلوم نہیں تم کیا کرتے پھر رہے ہو۔ عقل مندی کا تقاضا تو یہ تھا کہ تم ان لوگوں کو جل دے کر نکل جاتے، مگر تم تو آ بیل مجھے مار کی تصویر بنے ہوئے ہو، سونیا بڑبڑائی۔
ایسے ہی کھیلوں میں تو لطف آتا ہے. کل عدنان عباسی کو صاف جواب دوں گا تو ممکن ہے وہ بھی دشمنی پر اتر آئے, تب اور زیادہ مزہ آئے گا. ایسی حرکتیں مت کرو علی. اگر تمہیں ضرورت کیا ہے عدنان کو چھیڑنے کی؟ میں نے اسے وعدہ کر لیا ہے, اس لیے رابطہ تو بہرحال ضرور قائم کروں گا اور مذاکرات بھی ہوں گے. اچھا تو یہ بات مان لو کہ اسے جو بھی بات کرنی ہو فون پر کر لو. اس طرح کم از کم تم محفوظ تو رہو گے. کیا تم یہ سمجھ رہی ہو کہ وہ ہماری قیامگاہ سے لا علم ہوگا؟ میں نے متحرانہ لہجے میں کہا. اسے علم ہو بھی کیسے سکتا ہے؟ نہ تو میں نے اسے کچھ بتایا ہے اور نہ ہی تم نے اسے کچھ بتایا. تم بڑی خوش فہمیوں کا شکار ہو سونیا. اب تک نہ صرف وہ ہماری قیامگاہ کا سراغ لگا چکا ہوگا بلکہ یہاں کی نگرانی بھی شروع ہو چکی ہوگی. کیا اس کے پاس الادین کا چراغ موجود ہے؟ سونیا جھنجھلا کر بولی. تم کیسی ناممکن قسم کی باتیں کرتے ہو جنہیں عقل تسلیم ہی نہ کرے. عقل بیچاری تو ہمیشہ بے قصور ہوتی ہے, کوئی اس پر زور ہی نہ دینا چاہے تو وہ کر بھی کیا سکتی ہے. میں نے مسکرا کر کہا. پھر سنجیدہ ہوتے ہوئے بولا, تم اسے مجھ سے زیادہ جانتی ہو. اس نے ہمارے سامنے جو اعترافات کیے ہیں ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ عراق کی پولیس کی بھی مجال نہیں کہ وہ عدنان عباسی کے خلاف ایک قدم بھی اٹھا سکے. حکومت کے کسی محکمے کا بڑے سے بڑا افسر بھی اس کے خلاف ایک لفظ بولنے کی جرت نہیں کر سکتا. بعض اس لیے کہ وہ حکمران پارٹی کی ناک کا بال ہے. کوئی بھی حکومت جو اپنی بقا کے لیے اس قسم کے افراد پر انحصار کرتی ہے تو وہ دراصل قانون کی دجیاں اڑانے کا سامان پیدا کرتی ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسے لوگوں کا کوئی کام رک نہیں سکتا. اس نے ہماری کار کا نمبر نوٹ کر لیا ہوگا اور اس کے بعد ایک فون پر رجسٹریشن آفس میں زلزلہ آ گیا ہوگا. نمبروں کے ذریعے پتہ معلوم کرنا 15 منٹ سے زیادہ کا کام نہیں ہوتا. اوہ تو پھر کیا ہوگا؟ سونیا نے خوف زدہ ہو کر کہا. تم تو دوسروں کے ہوش اڑا دیتے ہو. یہ تو دوسروں کا قصور ہوا, میں نے ہنس کر کہا. میری باتوں سے اس کے ہوش اڑ جاتے ہیں اور ادھر مخالف جو چالے عملاً چل رہا ہے اس سے ان کے ہوش نہیں اڑتے. سچ بتاؤ علی, اتنی خوفناک قسم کی باتیں معلوم ہوتے ہوئے بھی تم اس قدر سکون میں کس طرح رہتے ہو؟ کیونکہ میں جانتا ہوں کہ کوئی مقابلہ جیتنے کے لیے پرسکون رہنا بہت ضروری ہے. بدعباسی سے عقل خبت ہو جاتی ہے اور مخبوط الآواز شخص کبھی کوئی مقابلہ نہیں جیت سکتا. میں نے سونے سے قبل بنگلے میں ان جگہوں کا اچھی طرح معائنہ کیا جہاں کوئی خطرناک ہتھیار وغیرہ چھپانے کا امکان ہو سکتا تھا. یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ہماری گفتگو سننے کے لیے کوئی آلہ وغیرہ چھپا دیا گیا ہو, مگر ویسی کوئی چیز برآمد نہیں کر سکا. تلاش کے دوران سونیا مستقل میرے کان کھائے جا رہی تھی اور میں مختصراً جوابات دے کر اسے ٹالے جا رہا تھا. تم نے عدنان سے یہ کیوں کہا تھا کہ میں نے اپنا پیشہ ختم کر دیا ہے اور آئندہ رائل کلب کبھی نہیں جاؤں گی؟ اچانک اس نے سوال کیا. اس کا جواب تو میں تمہیں پہلے بھی دے چکا ہوں. میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ کوئی ایسی بات کہے جس پر مجھے غصہ آ جائے. لیکن تم نے یہ نہیں سوچا کہ تمہاری زبان سے ادا ہونے والے الفاظ میرے لیے کتنی اہمیت رکھتے ہیں؟ تم میری پابند تو نہیں ہو. میں نے اسے جان چھڑانے کے لیے ایک بات کہی تھی. ضروری تو نہیں کہ تم اس پر عمل بھی کرو, لیکن تمہاری بات اونچی رکھنا بھی میرے لیے ضروری ہے اور میری اپنی مجبوریاں بھی ہیں جو مجھے اس پیشے پر رہنے پر مجبور کرتی ہیں. مجھے معلوم ہے سونیا, اس لیے میں نے تم سے ایسی کوئی فرمائش نہیں کی جس کی تکمیل کرنا تمہارے لیے ممکن نہ ہو. حالانکہ میری خواہش یہی ہے کہ تم کوئی ملازمت وغیرہ کر لو. خواہش تو میری بھی یہی ہے علی. سونیا نے ایک ٹھنڈی سانس لی. معلوم نہیں وہ وقت کب آئے گا جب میری یہ خواہش حقیقت کا روپ دھارے گی. میں نے عدنان سے غلط نہیں کہا تھا سونیا. سلومی تو پہلے ہی تمہاری دشمن ہے. اب میں عدنان کے ساتھ کام کرنے سے انکار کر دوں گا تو وہ میرے ساتھ ساتھ تمہارا بھی دشمن ہو جائے گا. ایسے حالات میں تم کم از کم رائل کلب کا رخ تو نہیں کر سکو گی. بات تو پہلے ہی اتنی بڑھ چکی ہے کہ میں کسی اور شہر کا رخ کرنے کا ارادہ کر رہی ہوں. ممکن ہے میں بغداد چلی جاؤں, وہاں آمدنی کے مواقع بہت زیادہ ہیں. اس وقت تو صرف سونے کی فکر کرو. کل کا دن بہت زیادہ مصروف گزرنے کا امکان ہے. اگلے روز صبح 10 بجے میں بصرہ کے سب سے شاندار ہوٹل کے ایک سویٹ نرم اور آرام دہ صوفے پر بیٹھا تھا. میں نے صبح ہی عدنان کو فون کیا تھا اور وہ اپنی نیند کو خیر باد کہہ کر یہاں دوڑا چلا آیا تھا. بصرہ کے سب سے شاندار ہوٹل میں یہ سویٹ مستقل اس کے نام سے بک رہا کرتا تھا. اس سویٹ میں ملاقات کی تجویز خود عدنان نے ہی پیش کی تھی. مجھے اس بات سے بہت دکھ پہنچا کہ تم چوری کی گاڑی لیے گھوم رہے ہو. عدنان نے گفتگو کی ابتدا کی. وہ مجھ پر اپنی معلومات کا روپ ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا. وہ چوری کی گاڑی نہیں ہے عدنان, بیکار گھڑی تھی. مالک بصرہ میں نہیں ہے اور عارضی طور پر اس خالی بنگلے میں رہائش بھی اختیار کر لی ہے. عدنان نے مجھے مزید مروب کرنے کے لیے کہا. بالکل, میں نے بڑی سنجیدگی سے سر ہلایا. جب مالک آ جائے گا تو میں بنگلہ اور کار اس کے حوالے کر دوں گا. لیکن تمہاری یہ بے سر و سامانی کی کیفیت دیکھ کر دل کڑتا ہے. میں چاہتا ہوں کہ تم کوئی باقاعدہ کام شروع کر دو.
بعض لوگوں کی زندگی بے ترتیبی سے عبارت ہوتی ہے، مجھے بھی انہی میں سے سمجھ لو۔ کیا تمہیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ تم خود کو ضائع کر رہے ہو؟ عدنان نے کہا۔ نہیں، میں نے نفی میں ساری لایا، مجھے ایسا کوئی احساس کبھی نہیں ہوا۔ میرے خیال میں میرے پاس ضائع کرنے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں ہے۔ سمجھنے کی کوشش کرو علی، ممکن ہے تمہاری زندگی کی اس بے قاعدگی کی وجہ یہ ہو کہ تمہیں آگے بڑھنے کے لیے کوئی مضبوط سہارا میسر نہ آیا ہو۔ سہاروں کی ضرورت انہیں پڑتی ہے جو کمزور ہو۔ میں سب کچھ کر سکتا ہوں مگر کمزور نہیں ہو سکتا، نہ ہی میرے اندر آگے بڑھنے کی ایسی کوئی خواہش ہے جس کے لیے سارے تلاش کرتا پھروں۔ عدنان نے مصرفانہ انداز میں پہلو بدلا۔ بڑے بڑے جرائم پیشہ اس بات کے متمنا رہے ہیں کہ انہیں عدنان عباسی کا سہارا میسر آ جائے، اور تم ہو کہ میری پیشکش کو مسترد کر رہے ہو۔ خوش قسمتی تمہارے دروازے پر دستک دے رہی ہے، لیکن تم نے اپنے کان بند کر رکھے ہیں۔ میرے ہونٹوں پر ایک تندیہ سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ میں جرائم پیشہ ہوتا تو ممکن ہے میری تمنا بھی یہی ہوتی، لیکن افسوس کہ ایسا نہیں ہے۔ عدنان کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ اسے غصہ آنا شروع ہو گیا ہے۔ تم بلا اجازت کسی اور کے گھر میں رہ رہے ہو، بغیر اجازت کسی اور کی کار استعمال کر رہے ہو، کیا یہ جرم نہیں ہے؟ ہوگا، میں نے بے پرواہی سے کہا، لیکن کسی بیکار چیز کو استعمال کر لینے میں کیا حرج ہے؟ لیکن پولیس یہ نہیں دیکھتی۔ عدنان کا لہجہ زہر آلود ہو گیا۔ بغیر اجازت کسی کے گھر میں گھسنے پر فرد جرم عائد کر دی جاتی ہے۔ پولیس کو معلوم کیسے ہوگا کہ میں وہاں بلا اجازت مقیم ہوں؟ میں نے کہا، اور پھر اگر کوئی خطرہ سر پر آ ہی گیا تو میں فرار ہو جاؤں گا۔ میں تمہیں ایک بار پھر اپنی آفر پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہوں، عدنان نے اپنا غصہ دباتے ہوئے کہا۔ تمہاری آفر پر میں اس لیے غور نہیں کر سکتا کہ میں حکومت میرے مزاج سے بیل نہیں کھاتی۔ عدنان اٹھ کر دبیز قالین پر ٹہلنے لگا۔ میں اطمینان سے بیٹھا سامنے رکھی ہوئی چیزیں اڑا رہا تھا۔ عدنان ٹہلتے ٹہلتے رکا اور مجھے گھورتے ہوئے بولا، تمہیں میرے اثر و رسوخ کا اندازہ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ میں نے ایک کیلا چھیلتے ہوئے بے پرواہی سے کہا۔ تم نے خود ہی تو بتایا تھا کہ تم حکمران پارٹی کے لیے بڑی اہم حیثیت رکھتے ہو، لیکن تم نے میری شخصیت کا ابھی ایک ہی رخ دیکھا ہے۔ تمہیں یہ نہیں معلوم کہ میں جس کام کا ارادہ کر لوں اسے ہر قیمت پر کر کے ہی دم لیتا ہوں۔ مجھے اس کا بھی اندازہ ہے۔ میں نے ایک کیلا ختم کر کے دوسرے کیلے کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ تمہیں مجھ سے یہ بات کہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ آج تک ایسا نہیں ہوا کہ میں نے ناکامی کا منہ دیکھا ہو۔ عدنان رفتہ رفتہ آپے سے باہر ہو رہا تھا، لیکن میں اس اصول پر سختی سے کار بند رہتا ہوں کہ جو کام نرمی سے ہو رہا ہو اسے نرمی سے ہی کیا جائے۔ میں سمجھتا ہوں میں نے اس بات میں ساری لا کر انگوروں کی پلیٹ کا رخ کیا، اور میں خود بھی اس اصول پر عمل پیرا رہتا ہوں۔ آدمی کو کبھی کبھار حالات سے سمجھوتا کر بھی لینا چاہیے، عدنان نے غصے سے سرخ ہوتے ہوئے کہا۔ ہم دونوں کے خیالات میں حیرت انگیز مماثلت ہے۔ میں نے بڑے جوش سے کہا، خود میرا بھی یہی خیال ہے کہ آدمی کو اپنے رویے میں لچک ضرور رکھنی چاہیے۔ عدنان نے مجھے بری طرح گھورا۔ میں اپنی حرکتوں سے اس کے اشتعال میں اضافہ ہی کیے چلا جا رہا تھا۔ ایسے میں اگر کوئی مجھے دیکھ لیتا تو بلا تحمل پاگل قرار دے دیتا، مگر میں اسے سبق دینے کے لیے مجبور تھا۔ اس کی شخصیت سے مجھے نفرت تھی، اس کی حرکتیں اوچھی تھیں، اس سے بہتر تو سلومی تھی جو کم از کم اپنے اصولوں سے ہٹتی تو نہیں تھی۔ عدنان تو انتہائی تھرڈ کلاس آدمی تھا، اور کیوں نہ ہوتا، اس کا تعلق تو نچلے طبقے سے ہی تھا۔ حالات نے اسے زمین سے آسمان پر پہنچا دیا تھا تو وہ اپنی حیثیت بھول گیا تھا۔ اسے اس کی اوقات یاد دلانا بے حد ضروری تھا۔ دولت کے ساتھ ساتھ اثر و رسوخ نے اس کا دماغ خراب کر دیا تھا۔ سونیا کے سلسلے میں اس نے جو طرز عمل اختیار کیا تھا اسے سزا دینے کے لیے وہی ایک جواز بہت کافی تھا۔ اس کے بعد اس نے مجھے ملازمت کی آفر کر کے گویا اپنے تابوت میں آخری کیل ٹھونک لی تھی۔ مجھے متاثر کرنے کے لیے بہت بھونڈا طریقہ اختیار کیا تھا، یہ دیکھنے کے بعد کہ میں اس کے 6 آدمی کو تنہا زیر کر کے اس تک پہنچ گیا ہوں۔ وہ مجھ سے ہر طرح کا تعاون کرنے پر آمادہ ہو گیا تھا، جبکہ اس سے قبل وہ مجھے جان سے مار دینے کے در پہ تھا۔ گویا وہ اس قبیل سے تعلق رکھتا تھا جس کے نزدیک جینے کا حق صرف طاقتور کو حاصل ہوتا ہے، کمزور صرف اس لیے ہوتا ہے کہ اسے محکوم بنا لیا جائے۔ وہ سمجھتا تھا کہ اس نے میری صلاحیتوں کو پوری طرح پرکھ لیا ہے، اور یہ اس کی بہت بڑی خام خیالی تھی۔ اس نے کچھ بھی نہیں دیکھا تھا۔ اگر اس کی کھوپڑی میں تجزیہ کرنے والے دماغ ہوتا تو وہ سمجھ گیا ہوتا، اور اثر و رسوخ کا خناس بھرا ہوا تھا۔ اسے بڑا غم تھا، اور جس شخص کو غم ہوتا ہے اس کی آنکھوں پر پردہ پڑ جاتا ہے، سامنے کی چیزیں دکھائی نہیں دیتی۔ وہ میرے اطمینان اور سکون کو کوئی اہمیت نہیں دے رہا تھا، حالانکہ اسے سوچنا چاہیے تھا کہ وہ میرے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا۔ اس نے اپنے طور پر مجھے ایک جرائم پیشہ شخص تصور کر لیا تھا، نہ صرف فرض کیا تھا بلکہ مجھ پر اپنے حسن و اخلاق کا روب ڈالنے کی بھی کوشش کی تھی۔ مجھ پر وہ شخص اپنے حسن و اخلاق کا روب ڈال رہا تھا جو مجھے جان سے مار دینے کی دھمکی دے چکا تھا، اور اب ایک بار پھر مجھے ڈکے چھپے الفاظ میں دھمکیاں دے رہا تھا۔ میرے ماتحتوں میں اتنی جرت نہیں کہ وہ میرے سامنے زبان چلا سکیں، عدنان نے کہا۔ ماتحتوں کو زبان چلانا زیب نہیں دیتا، میں نے کہا۔
میں میز پر موجود پھلوں کا بڑی تیزی سے صفایا کر رہا تھا۔ تمہارے ماتحت بہت اچھے معلوم ہوتے ہیں مگر میں بہت خراب آدمی ہوں، عدنان نے دانت پیس کر کہا۔ میں بس ایک حد تک ہی لحاظ کرتا ہوں، میں تمہارے بیان کی تردید نہیں کروں گا۔ لحاظ واقعی ایک حد تک ہی کرنا چاہیے۔ اگر میں نے تمہیں خاص طور پر مدعو نہ کیا ہوتا تو اتنی چرب زبانی کے بعد یہاں سے زندہ نہیں جا سکتے تھے۔ یہ بات البتہ اختلافی نوعیت کی ہے، ضروری تو نہیں کہ میں تمہاری ہر بات سے متفق ہی ہو جاؤں۔ یہاں سے چلے جاؤ ولی، میں نہیں چاہتا کہ مجھ پر الزام آئے کہ میں نے تمہیں اپنی حدود میں نقصان پہنچایا ہے، لیکن یہ یاد رکھنا کہ تم نے میری پیشکش ٹھکرا کر اچھا نہیں کیا۔ بصرے کی گلیاں تم پر تنگ ہو جائیں گی، بصرے کی گلیاں تنگ ہو جائیں گی تو میں کہیں اور کا رخ کروں گا۔ میں کشادہ مقامات پر رہنے کا عادی ہوں، تنگ جگہوں پر مجھ سے نہیں رہا جاتا، لیکن میری مرضی کے بغیر دشمن فرار بھی نہیں ہو سکتے۔ عدنان نے مٹھیاں بھینچ کر کہا۔ میں اچانک عدنان کی طرف متوجہ ہو گیا۔ تم اپنے قد سے اونچی باتیں کرنے کے مرض میں مبتلا ہو عدنان، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ تمہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ جو باتیں میں نے کی ہیں ان میں کتنی صداقت ہے۔ تم تو کچھ بھی نہیں ہو عدنان، تم سے پہلے بہت بڑے بڑے مغرور لوگ گزر چکے ہیں۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ فرعون اور شداد اور نمرود اور حامان جیسے لوگوں کا کیا حشر ہوا؟ ان کا غرور اور تکبر ہوئی انہیں لے ڈوبا تھا، لیکن میں تمہیں لے کر ڈوبوں گا۔ عدنان گھرایا۔ میں آخری بار تم سے کہہ رہا ہوں کہ یہاں سے چلے جاؤ ورنہ نتائج کی ذمہ داری تم پر ہوگی۔ میں نتائج کی ذمہ داری قبول کرنے سے کبھی نہیں گھبرایا عدنان، نہ ہی مجھے یہاں سے جانے میں کوئی یار ہے، مگر تمہارا رویہ مجھے روک رہا ہے۔ تم مجھ سے یوں بات کر رہے ہو جیسے میں تمہارا کوئی ماتحت ہوں۔ میرے نرم رویے کو میری کمزوریوں پر محمول مت کرو۔ کل رات بھی تم میرے قابو میں آ گئے تھے اور اس کے باوجود آزاد گھوم رہا ہوں۔ میں نے مسکرا کر کہا، اسے تم کیا کہو گے؟ میں تمہیں اس وقت بھی جہنم میں رسید کر سکتا تھا اور اس وقت بھی کر سکتا ہوں، عدنان نے کہا اور دونوں ہاتھوں سے تالی بجائی۔ میں بہت دیر سے اسی لمحے کا منتظر تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ اندرونی کمرے میں اس نے کچھ لوگوں کو چھپا رکھا ہے، ورنہ اس میں اتنی ہمت ہی نہیں تھی کہ مجھ سے اس طرح اکڑ کر بات کرتا۔ تالی بجتے ہی اندرونی کمرے سے دو اسٹین گن بردار نمودار ہوئے تھے، مگر میں اس سے پہلے ہی حرکت میں آ چکا تھا۔ میں نے عدنان پر چھلانگ لگائی تھی اور اس کے کچھ سمجھنے سے قبل ہی اسے جکڑ دیا تھا۔ نہ صرف جکڑ دیا تھا بلکہ اس کی جیب سے پستول نکال کر اس کی کند پٹی سے لگا دیا تھا۔ اگر کسی نے حرکت کرنے کی کوشش کی تو میں عدنان کو ہلاک کر دوں گا، میں نے گھرا کر کہا، اور دونوں اسٹین گن بردار ساکت ہو گئے۔ اسٹین گن پھینک دو اور دیوار کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاؤ، میں نے اگلا حکم دیا اور وہ دونوں اونکوں کی طرح عدنان کی طرف دیکھنے لگے۔ انہیں اپنی زبان میں سمجھاؤ، میں نے اس کی کنپٹی پر پستول کی نال بڑھاتے ہوئے کہا، ورنہ دنیا سے رخصت ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جو یہ کہہ رہا ہے اس پر عمل کرو، عدنان نے برائی ہوئی آواز میں کہا۔ 1 منٹ کے اندر اندر اس کے سارے کس بل نکل گئے تھے۔ دونوں اسٹین گن برداروں نے اسٹین گنیں پھینکی اور دیوار کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو گئے۔ میں نے عدنان کو دھکا دیا اور وہ فرش پر بچھے ہوئے قالین پر جا گرا۔ ممکن ہے وہ کسی زمانے میں بہت طاقتور رہا ہو، مگر عیش و عشرت کی زندگی نے اسے آرام طلب بنا دیا تھا اور وہ اس قابل نہیں رہا تھا کہ کسی کا مقابلہ کر سکتا۔ میں نے آگے بڑھ کر ان دونوں کے سروں پر بڑی تیزی سے پستول کے دستے سے ضربیں لگائی اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ عدنان پھٹی پھٹی آنکھوں سے یہ سب منظر دیکھ رہا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ اندرونی کمرے میں اب کوئی نہیں ہوگا، تاہم اطمینان کر لینا ضروری تھا۔ میں دونوں اسٹین گنوں پر قبضہ کرتا ہوا اندرونی کمرے کی طرف بڑھا۔ وہاں واقعی اور کوئی نہیں تھا۔ اٹھو اور صوفے پر بیٹھ جاؤ عدنان، میں نے تہمکانہ لہجے میں کہا۔ اب میں تمہیں ایک پیشکش کرنے والا ہوں، میں تمہیں بتاؤں گا کہ پیشکش کس طرح منظور کرائی جاتی ہے۔ عدنان نے چپ چاپ میرے کہنے پر عمل کیا۔ اس کے سارے کس بل نکل گئے تھے۔ اب تمہیں معلوم ہوا کہ میرے مقابلے میں تمہاری کوئی حیثیت نہیں۔ تمہارا یہ خیال بھی خام ہے کہ گزشتہ رات میں تمہارے رحم و کرم پر تھا۔ عدنان صرف اپنے خوش کونٹوں پر زبان پھیر کر رہ گیا، منہ سے وہ اب بھی کچھ نہیں بولا۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ تمہاری کوئی حقیقت نہیں ہے، تم سے بڑے بڑے لوگ خاک کا ڈھیر ہو گئے، مگر اس وقت تم نے میری بات نہیں مانی۔ اب دیکھ لو کتنے بے بس ہو اور کس طرح میرے رحم و کرم پر ہو۔ بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟ میں نے پستول کی نال اس کے گالوں پر پھیری۔ میں تم سے سودے بازی کرنے کے لیے تیار ہوں، عدنان نے خامتے ہوئے کہا۔ اس کی رنگت زرد پڑ گئی تھی۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ میں سودے بازی کے موڈ میں نہیں ہوں تو؟ میں نے جملہ ادھورا ہی چھوڑ دیا۔ میں تمہیں مالا مال کر دوں گا، مجھے تمہارا ہر مطالبہ منظور ہے، میں تمہارا پیچھا کبھی نہیں کروں گا۔ میں نے ایک بھیانک کہکا لگایا۔ ابھی گس بل نہیں نکلے، میں نے حقارت سے کہا۔ تم میرا پیچھا کرو گے؟ تم؟ میں نے اس کی طرف انگلی اٹھائی۔ تمہیں یہ کیوں یقین ہے کہ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا؟ نہیں، عدنان پر ذہنی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ مجھے مارنا مت،
اس کا انحصار صرف اس بات پر ہے کہ تم مجھے کس حد تک تعاون کرتے ہوئے نظر آتے ہو۔ میں تم سے ہر تعاون کرنے کو تیار ہوں، اس نے تھوک نگلتے ہوئے کہا۔ اس پر موت کا خوف غالب آ چکا تھا۔ اسی میں بہتری ہے، میں نے سر ہلا کر کہا۔ ویسے تم اپنی جاں بخشی کے عوض اتنی رقم بطور تاوان ادا کر سکتے ہو، جتنی رقم بھی تم کہو گے میں ادا کر دوں گا۔ اس نے بڑی فراخ دلی کا مظاہرہ کیا۔ میرے مطالبے سے اسے اپنی زندگی کی کرن پھوٹتی ہوئی نظر آئی تو اس کے چہرے کی کھوئی ہوئی رونق واپس آ گئی۔ مجھے نہیں معلوم کہ تمہاری زندگی کی کیا قیمت ہے، میں نے کہا۔ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ تم اپنی زندگی کی قیمت کا تعین خود کرو؟ عدنان چند لمحے کچھ سوچتا رہا، پھر بولا، میں تمہیں 10,000 دینار دے سکتا ہوں۔ میں ہنس پڑا۔ میں نے تم سے بھیک نہیں مانگی عدنان، تمہاری زندگی کی قیمت پوچھی ہے۔ یہ بہت بڑی رقم ہے، لوگ اپنی پوری زندگی میں اتنی رقم پس انداز نہیں کر پاتے۔ معلوم ہوتا ہے تمہیں اپنی زندگی سے پیار نہیں، میں نے مایوسی سے کہا اور پستول کی لبی پر انگلی کا دباؤ بڑھا دیا۔ ٹھہرو، جلد بازی مت کرو، عدنان بے صبری سے چیخا۔ اس کے چہرے پر یک لخت پسینہ پھوٹ پڑا۔ میں رقم بڑھائے دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں نے انگلی کا دباؤ کم کرتے ہوئے کہا۔ اطمینان سے رقم بڑھاؤ، مجھے زیادہ جلدی بھی نہیں ہے۔ 15,000 دینار لے لو، اس نے مردہ آواز میں کہا۔ یہ بھی میری حیثیت سے بڑھ کر ہے۔ یہودیوں کی طرح باتیں مت کرو عدنان، تم بہت بڑے سرمایہ دار ہو، ایسی باتیں تمہارے منہ سے اچھی نہیں لگتی۔ لوگ تو یہی سمجھتے ہیں کہ میں بہت مالدار ہوں، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ میری اخراجات بہت زیادہ ہیں، اس لیے میری جمع پونجی بہت زیادہ نہیں ہے۔ تم مجھے ابھی تک نہیں سمجھ سکے عدنان، تم یہ سوچ رہے ہو کہ میرے لیے یہ بہت بڑی رقم ہوگی جس پر میں پھسل جاؤں گا، لیکن تمہارا خیال غلط ہے۔ میں بہت اونچے سودے کرنے کا قائل ہوں اور یہ بھی میرا اصول ہے کہ میں خود کسی سے نہیں الجھتا۔ اگر دوسرا شخص خود ہی مجھ سے الجھ جائے تو اسے کیفر کردار تک پہنچا کر دم لیتا ہوں۔ اب کی بار یہ بدقسمتی تمہارے حصے میں آئی ہے، تم سلومی کے چکر میں تباہ ہو کر رہو گے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ سلومی سے کسی قسم کا تعلق نہیں رکھوں گا۔ تم پر ابھی اور قرض ہیں عدنان، اور میں قرض سود وصول کرتا ہوں۔ تم نے سونیا پر ہاتھ ڈالا، تمہارا یہ جرم میری نظر میں ناقابل معافی ہے۔ اس کے بعد تم نے مجھے دھمکیاں دی، میری خاموشی کو میری کمزوری پر محمول کیا۔ کیا تمہارا یہ اصول ہے کہ کمزوروں کو دباؤ اور طاقتور سے دور رہو؟ تم نے مجھے کمزور سمجھنے کی غلطی کی۔ ظاہر ہے تم ایک بہت بڑا گروہ چلا رہے ہو، جبکہ میں ایک تنہا آدمی ہوں۔ ایک تنہا آدمی کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، کسی گروہ سے مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ ایک مسلمہ اصول ہے، مگر میں یہ مسلمہ اصول غلط ثابت کر کے دکھاؤں گا۔ تم غلط کر رہے ہو علی۔ بات اگر یہی ہوتی تو میں تمہیں کل رات ہی طاقت کے زور پر اپنے گروہ میں شامل کرنے کی کوشش کرتا، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا۔ میں نے تو تمہیں پیشکش کی تھی، میں نے چاہا تھا کہ ہمارے درمیان معاملات آزادانہ ماحول میں طے پائیں۔ تم نے پیشکش ضرور کی تھی، لیکن اس لیے کی تھی کہ میں اسے لازماً قبول کر لوں۔ تم نے ہر قیمت پر مجھے اپنا ملازم دیکھنا چاہا۔ تمہارا یہ طرز عمل تمہاری فرعون صفت فطرت کی عکاسی کرتا ہے۔ دوستانہ انداز میں پیشکش کر کے تم نے یہ ثابت کر دیا کہ تم مکار بھی ہو۔ جس طرح تمہیں یہ حق تھا کہ مجھے پیشکش کرتے، اسی طرح مجھے بھی حق تھا کہ چاہوں تو تمہاری پیشکش قبول کروں، چاہوں تو رد کر دوں۔ تمہارا طرز عمل شخصی آزادی کے اصولوں کے سراسر منافی ہے۔ میں تمہیں اس حرکت کی بہت عبرتناک سزا دوں گا۔ مجھ سے غلطی ہوگی علی، عدنان نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ میں تم سے معافی چاہتا ہوں۔ میری گرفت میں آنے سے قبل اگر تم نے معافی مانگی ہوتی تو میں تمہیں معاف کر دیتا، مگر اب یہ ممکن نہیں رہا۔ اب تو تمہیں سزا بھگتنی ہی پڑے گی۔ اگر تم مجھے رہا کر دو تو میں تمہیں 15 کی بجائے 20,000 دینار ادا کر دوں گا۔ سانپ کو زخمی کر کے چھوڑ دینا حماقت ہے عدنان۔ میں تم سے رقم بھی وصول کروں گا اور تمہیں رہا بھی نہیں کروں گا۔ یہ تو کھلی ہوئی بددیانتی ہوگی، عدنان نے احتجاج کیا۔ میں تمہیں رقم بھی ادا کروں اور تم مجھے رہا بھی نہ کرو۔ جو بھی سودا ہوگا وہ محض تمہاری جاں بخشی کے عوض ہوگا۔ یہ رہائی بیچ میں کہاں سے آ گئی؟ اتنی بڑی رقم کوئی گھر پر نہیں رکھتا، زیادہ سے زیادہ 1,000-2,000 دینار گھر پر نکل آئیں گے۔ بقیہ رقم کا انتظام تو میں رہا ہونے کے بعد ہی کروں گا۔ میرے پاس ہر چیز کا علاج موجود ہے، میں نے مسکرا کر کہا، اور یہ بھی خیال رہے کہ ابھی تک میں نے اس رقم پر رضامندی بھی ظاہر نہیں کی ہے۔ تم دھاندلی کر رہے ہو، میں نے پہلے ہی اپنی بساط سے بڑھ کر رقم ادا کرنے کا وعدہ کر لیا ہے۔ میں نے کہا نا کہ میرے پاس ہر چیز کا علاج موجود ہے۔ میں مسکرایا۔ مجھے اندازہ ہے کہ تم بہت موٹی آسامی ہو، تمہارے بہت کاروبار ہیں، قانونی بھی اور غیر قانونی بھی۔ تم مجھے ان سب کی تفصیل سے آگاہ کرو۔ عدنان نے بہت ہاتھ پیر چلائے، مگر میں نے اسے کاروبار کی تفصیلات بتانے پر مجبور کر ہی دیا، مگر مجھے یقین تھا کہ بیشتر تفصیلات اس نے چھپا لی ہوں گی۔ صرف وہی تفصیلات بتائی ہوں گی جو بہت مشہور ہوں گی، لیکن جو کچھ بھی اس نے مجھے بتایا تھا اس کے مطابق وہ کروڑوں کی آسامی ثابت ہوتا تھا،
اور جو کچھ اس نے چھپا لیا تھا معلوم نہیں وہ کیا اور کتنا تھا۔ اسے مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے اس پر تشدد کرنا پڑتا اور میں اس وقت زیادہ لمبے جمیلوں میں نہیں پڑنا چاہتا تھا، تاہم ایک کوشش کر لینے میں کوئی حرج بھی نہیں تھا۔ ذہن پر اچھی طرح زور دو عدنان، کہیں کچھ تفصیلات رہ تو نہیں گئی؟ بعد میں اگر یہ بات میرے علم میں آئی کہ تم نے کچھ چھپایا ہے تو اس کے نتائج تمہارے حق میں خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ میں نے تمہیں سب کچھ بتا دیا ہے، اس نے کمزور سے انداز میں کہا، وہ بھی جو بہت کم لوگوں کو معلوم ہے۔ میرے کچھ کہنے سے پہلے ہی فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ عدنان نے اٹھنے کی کوشش کی مگر میں نے پسٹل کے اشارے سے اسے بیٹھے رہنے کو کہا اور آگے بڑھ کر ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو، میں نے عدنان عباسی کی آواز میں کہا۔ میں عدنان بات کر رہا ہوں۔ میرے منہ سے اپنی آواز سن کر عدنان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ آپ کے کمرے میں مسٹر نارمن شیلوف موجود ہوں گے، مسٹر عدنان۔ دوسری طرف سے اس شخص کی آواز سنائی دی جو پر اصرار بننے کی کوشش کر رہا تھا۔ میرے ہونٹ بھنج گئے۔ یہ تو مجھے معلوم تھا کہ ان لوگوں نے اس کمرے تک میرا تعاقب کیا ہوگا، لیکن مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ یہاں اس کمرے میں مجھے فون کریں گے۔ ہاں موجود ہیں، میں نے پرسکون انداز میں کہا۔ آپ کو ان سے کیا کام ہے؟ اگر آپ ان سے بات کرا سکیں تو بڑی مہربانی ہوگی، ایک ضروری بات کرنی ہے۔ میں ریسیور انہیں دے رہا ہوں، بات کر لیجئے، میں نے کہا اور پھر ریسیور دوسرے ہاتھ میں منتقل کر کے قدرے توقف کے بعد آواز بدل کر بولا، ہیلو اور ڈیئر نارمن، معاف کرنا تمہیں ناوقت زحمت دینا پڑی، امید ہے تم میری آواز پہچان ہی گئے ہوگے۔ بالکل پہچان گیا ہوں، میں نے تندیا لہجے میں کہا۔ پردہ نشینوں کی آواز میں کچھ زیادہ ہی کشش ہوتی ہے۔ ہم تمہیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تم ہماری آنکھوں میں دھول جھونک کر فرار نہیں ہو سکو گے۔ تم انتہائی احمق اور بے وقوف ہو، میں نے وسیلے لہجے میں کہا۔ میں نے ہمیشہ دوسروں کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا ہے۔ ہم ہرگز بے وقوف نہیں ہیں مسٹر شیروف، اور یہ بھی یاد رکھنا چونکہ ہم تم میں دلچسپی لے رہے ہیں، اس لیے عدنان بھی تمہیں سرحد پار نہیں کرا سکے گا۔ ذرا وضاحت سے بات کرو، میں نے عدنان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جو الجھی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ آرتھر کے مرنے کے بعد تم بے سہارا ہو گئے تھے، تمہیں ملک سے باہر نکلنے کے لیے کوئی نہ کوئی سہارا تو درکار تھا۔ تم نے بہت صحیح آدمی کا انتخاب کیا ہے، لیکن ہم پہلے ہی تمہارا صفایا کر دیں گے۔ یہ تو بعد میں پتا چلے گا کہ کون کس کا صفایا کرتا ہے۔